अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक ज़माना था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तूती बोलती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जब सियासत शुरू हुई और फिर 70 का इलेक्शन हुआ तो फिर दुनिया ने देखा कि 70 का इलेक्शन वाहिद पाकिस्तान का इलेक्शन है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इलेक्शन फेयर हुआ। और उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान का, उसकी बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान से, ख़ास तौर पे जो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान था, उसकी मेजॉरिटी लोगों ने, इवन सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, आपके पंजाब हो, टोटल सीट उनको कहते हैं तकरीबन कोई 80 प्लस मिली थी और 60 प्लस सीट जो है वो पंजाब से थी और मुल्क के वज़ीर आज़म बने। मैं मशरक़ी पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो इंतखाब कहा जाता है कि फेयर इलेक्शन था, उसमें बड़े बड़े बुर्ज गिर गए थे। अभी उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो जब जिला वतनी के बाद आई थी तो फिर उसके बाद पंजाब में ही 3 मिलियन यानी तकरीबन 30 लाख BBC की रिपोर्ट है कि उस वक्त जो है वो 86-87 में लोग निकले थे और वो भी पंजाब में। लेकिन आज पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? आज पीपल्स पार्टी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसी से हट गई है और आसिफ अली ज़रदारी साहब की सियासी जो उनकी कहनी चाहिए दाव पेच है, सियासी अयारी है, या जो मुफाहमत की जो इत्तेहाद हुकूमत हासिल करने के लिए मुफाहमत की सियासत है, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कहाँ खड़ी है? पंजाब में ख़त्म हो चुकी है। पंजाब में उनको आप देख लें कितनी सीटें मिलती हैं। वही पंजाब जहाँ से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जीतती थी और वज़ीर आज़म बनती थी, वही पंजाब जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्यों नहीं है पंजाब की सीटें? गोया पंजाब की आवाम ने उनकी गलत पॉलिसीज़ की बुनियाद पर उनको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। इवन KPK से पीपल्स पार्टी का खात्मा नज़र आता है, बलूचिस्तान से नज़र आता है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन पे है कि सिंध की हुकूमत 17 साल से वो बना तो रही है, लेकिन जिस तरह के इलेक्शंस हैं उसके ऊपर ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज सिंध में भी मकबूलियत ख़त्म हुई। तो बात यहाँ पे है कि पाकिस्तान पर रूल करने वाली, पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वक्त ऐसा आया कि वो अब सिंध तक महदूद हो गई है और कहा जाता है कि सिंध में भी मज़ीद कुछ इलाकों तक महदूद हो गई है। अब यही चीज़ हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो आपके नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत का स्टार्ट तो वो इस्टेब्लिशमेंट के गमलों से वो निकले, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको संभाला। ख़ास तौर पे जनरल जीलानी और ज़िया-उल हक साहब का नाम आता है, वज़ीर ख़जाना बने, फिर 2 दफ़ा वज़ीर आला बने और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने। बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई भी उनकी हुई, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक बहुत बड़ी क़ुव्वत बन गई, पंजाब की बहुत बड़ी क़ुव्वत। और वहाँ उनका टिकट लेना ये गारंटी थी कि मुस्लिम लीग नून का टिकट अगर आपके पास है तो पंजाब में आप जीतेंगे। इवन KPK में भी नज़र आई, आपके बलूचिस्तान में भी नज़र आई, सिंध में बहुत कम नज़र आई और आज़ाद कश्मीर में नज़र आई, गिलगित बल्तिस्तान में नज़र आई। लेकिन आज PMLN कहाँ खड़ी है? आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और आज मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला हैं। और इन 4 साला हुकूमतों में अवाम के साथ जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी इस वक्त अवाम ने फेस किया है मौजूदा हुकूमत में, उससे बहुत गिराव गिरा है। और फिर जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने एज ए वज़ीर आज़म इंटरनेशनल इशूज़ में ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को अमन का
نوبل انعام دینے کے حوالے سے، بورڈ آف پیس میں مثلا شامل ہونے کے حوالے سے، اسی طرح فلسطین کے مظلوم عوام کو بھول کر ڈونلڈ ٹرمپ کے سارے احکامات، ان کی لوگ کہتے ہیں چاپلوسی کی انہوں نے، اور شاید اس لیے کی کہ ان کا خود کا اقتدار جو ہے وہ مرہون منت ہے اس بات پہ کہ وہ چاپلوسی کر کے پاکستان کی حکومت میں آئے۔ ان پر الزام ہے کہ ان کی 17 سیٹیں تھیں اور وہ اس ملک کی اوپر حکمران ہیں اور 4 سال سے حکمران ہیں، لیکن ان کی ان تمام چیزوں کے باوجود ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھرپور سپورٹ کر رہی ہے، لیکن مریم نواز اور شہباز شریف کی حکمت عملی، پالیسی اور طرز حکومت نے آج مسلم لیگ نون کو اس جگہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی سیاست زوال پذیر ہو چکی ہے۔ آج جو اس وقت 4 سانحہ، آپ کو یاد ہے ماڈل ٹاؤن کا ایک سانحہ ہوتا، اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور یہ لاہور میں ہوا تھا، اور اس میں بہت بڑی تعداد میں نہتے ورکروں پہ، پاکستانیوں پہ فائرنگ ہوئی تھی اور عورتوں تک کو اس میں شہید کیا گیا تھا، اور یہ بہت بڑا سانحہ ہوا، اور یہ ایک سیاہ دھبہ ہے مسلم لیگ نون کے آپ کے ماضی پہ۔ ماڈل ٹاؤن کے ساتھ ساتھ اب 3 آپ کے سانحہ ہو چکے ہیں، اور لوگوں کا خیال ہے کہ کیونکہ یہ حکومت میں ہے اور حکومت میں ہونے کی وجہ سے ان کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب میں ایک مرید کے کا بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، اسی طریقے سے آپ کے جو ڈی چوک پہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، مرکز میں شہباز شریف کی حکومت ہے، اس وقت پنجاب میں اس وقت مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے زیر اثر مرید کے کا واقعہ ہوتا ہے، جس میں بہت بڑی جو ہے وہ میڈیا رپورٹس ہے، جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح ڈی چوک میں شہباز شریف کی حکومت ہے اور کئی لوگوں کی شہادتوں کا ان کے اوپر الزام آ رہا ہے۔ اور اب جو راولہ کوٹ میں ہوا ہے، ایک لحاظ سے مرکزی حکومت تو اس وقت بھی شہباز شریف کے پاس ہے، حالانکہ آزاد کشمیر میں حکومت بظاہر پیپلز پارٹی اور اتحاد سے ہے، لیکن جو مرکز کی حکومت ہے وہ شہباز شریف کے پاس ہے۔ تو ماڈل ٹاؤن کے سانحہ آپ کے، اور یہ 3 سانحہ جن میں مرید کے کا سانحہ، ڈی چوک کا سانحہ اور اس کے ساتھ ساتھ راولہ کوٹ کا سانحہ، تنقید نگار، تجزیہ نگار، میڈیا پرسن، آپ دیکھ لیں میڈیا کھل کے، سب کا یہ الزام ہے کہ یہ شہباز شریف اور مریم نواز کے کھاتے میں جاتا ہے، یعنی انہیں فیس کرنا پڑے گا، آج نہیں تو کل ان کو جواب دہ ہے۔ اب بہت سے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمران کون ہے؟ جب حکمران ہیں تو پھر اس کا آپ کے حکومت کے نیچے جو بھی کام ہوگا اس کی ذمہ داری پھر آپ کو لینی ہوگی، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر اب آپ سے آزاد کشمیر میں لوگ آپ سے متنفر ہو چکے ہیں۔ آپ کی بہت بڑی جماعت وہاں تھی، وہ اب زمیں بوس ہو گئی وہاں۔ اب گلگت بلتستان میں آپ دیکھ لیں حالیہ الیکشن میں، جبکہ آپ مرکزی حکومت 5000 آپ کی پولیس بھی گئی، نواز شریف صاحب بھی گئے اور پورا وزراء گئے، لیکن آپ کو لے دے کے بھی، جو کہا جاتا ہے کہ لے دے کے آپ کو بھی چند سیٹیں ملی ہیں، اور آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ حکومت بنائیں گے، تو وہاں گلگت بلتستان کی عوام نے بھی آپ کو ریجیکٹ کر دیا۔ پنجاب کی عوام 2024 میں آپ کو آلریڈی ریجیکٹ کر چکی ہے، اور یہ مرید کے کا واقعہ ہے اور دوسرے واقعات ہیں۔ اب آپ وہاں پہ بھی آپ کی سیاست جو ہے وہ زوال پذیر ہو چکی ہے۔ کے پی کے میں آلریڈی آپ کی جو سیاست ہے وہ دفن ہو چکی ہے۔ سندھ میں آپ کی حکومت، پہلے بھی آپ کی سیاست وہاں پہ اتنی مقبول نہیں تھی، تو گویا اس وقت پیپلز پارٹی پی ایم ایل این جو ہے ان واقعات کی بنیاد پر اپنی سیاسی پذیرائی کی انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے، اور اس وقت پی ایم ایل این کی مقبولیت یہ ہے کہ اگر فیئر الیکشن ہو جائے تو ان کو پورے پاکستان سے چند سیٹیں بھی ملنا مشکل ہو جائے گا۔ اور آج یہ حال ہے، کل یہ حال تھا، اور بقول پی ایم ایل این کے لیڈرشپ کے کہ ان کے اپنے جو پارٹی عہدیداران ہیں ان کا وہ عہدہ نہیں لے رہے ہیں، پی ایم ایل این کی وہ نہیں لے رہے ہیں عہدہ،
اور آج یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اگر پی ایم ایل این ٹکٹ بھی دے گی نا تو ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ لینے سے بھی لوگ کترا رہے ہیں. گویا پی ایم ایل این کی سیاست کا زوال شروع ہو چکا ہے اور اب انتہائی پذیرائی کی نہیں انتہائی نیچے کی حد تک جا چکا ہے کہ اب ان کا نہ کوئی عہدہ لیتا ہے ان کے پارٹی کے اہم ترین لوگ, نہ ان کے اب ٹکٹ کوئی لینے کے لیے تیار ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ نون لیگ سے اتحاد کریں گے ان کے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ ہوگا. ایون کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نون لیگ کو سپورٹ کرنے کی بنیاد پر. گویا اگر یہی سلسلہ جاری رہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو اسی طرح سپورٹ کیا اور غیر جمہوری طریقے سے نون لیگ جو ہے وہ لائی گئی حکومت میں, تو اس سے ان کے اتحادی جو بھی اتحاد کرے گا ان سے اور جو ان کو لائے گا چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو اس کے بارے میں بھی عوام کے جو تاثرات ہیں بہت غلط ہوں گے اور یقیناً ان کی مقبولیت میں بھی بہت کمی آئے گی. تو گویا اس وقت مسلم لیگ نون اپنے ان 4 سانحہ کی بنیاد پہ پاکستان تاریخ میں کس طرح سے سامنے آئے گی ایک طرف, اور دوسری پاکستان کی عوام کے سامنے اب ان 4 سانحہ کے ذمہ دار جناب شہباز شریف, نواز شریف اور مریم نواز ہیں, جن کو آج نہیں تو کل ان تمام سانحات کا جواب دینا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.